लाइक़ तकरीम वाजिब एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम बावक़ार सादत किराम पीरान इज़ाम मशाइख़िन किराम बिलख़ुसूस नाइबिन मुस्तफ़ा उलमाए किराम बिरादरान इस्लाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमाअत यानी कि मसलक के आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुर नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। हुसूल बरक़ात व नजात के लिए नबी और आले नबी पर पूरा मजमा मिलकर एक बार और ज़ोर से दुरूद शरीफ पेश कर लें। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के तसद्दुक़ से बिलखुसूस पीरान पीर रोशन ज़मीर सैयदना शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी अलमारूफ गौसुल आज़म दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की निगाह इनायत से हम और आप बक़ियतुस सल्फ़ मुरीद हुज़ूर मुफ्ती आज़म हिंद आलिम रब्बानी हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम रब्बानी साहब नूरी क़िबला दामत बरकातुहुल क़ुद्सिया के विदाई जलसे में हम और आप शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए नजात का ज़रिया बनाएँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से मैं चंद कलिमात इल्म और अहले इल्म नारे तकबीर नारे रिसालत एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सैयदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। इमाम इश्क मोहब्बत आला हज़रत फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमतु व रिज़वान बड़े ही मज़े में बारगाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में खिराज पेश करते हैं। वो कहते हैं कि या रसूल अल्लाह फ़र्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने। फ़र्श वाले
تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فریرا تیرا۔ اور ایک جگہ پر فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ اور آگے بڑھ کر ایک جگہ یوں کہتے ہیں جو ہم سب کے لیے ہیں اور پوری کائنات کے لیے ہیں، وہ مزہ یہ دیتے ہیں، پیغام یہ دیتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھے۔ اور یہ ایک عالم ربانی جو ہوتا ہے نا، اس کی یہ شان ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ اور آگے بڑھ کر ایک بات بڑی پتے کی کہہ کر گئے اور ہم سب کے لیے ایک حسن اور خوبصورتی کا پیغام دیا۔ فرماتے ہیں دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، دل عبس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، پلہ ہلکا ہی سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا۔ ایک بار پورا مجمع مل کر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اہل اونا اس جلسے کے مقصد سے اچھی طرح واقف ہیں کہ اونا کی سرزمین پر تقریباً 50 کے قریب تک ایک آدھی پونی زندگی جس کو کہا جا سکتا ہے، انہوں نے وقف کر کے اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ہم سب تک پہنچایا۔ میری مراد عالم ربانی حضرت علامہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ نوری دامت برکاتہ القدسیہ سے ہیں کہ جنہوں نے اتنا طویل عرصہ امامت کے فرائض انجام دے کر ساتھ ساتھ میں اگر میں یہاں ہاتھ اٹھاؤں تو سینکڑوں لوگ ایسے نکلیں گے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں قرآن اگر کسی کے پاس ختم کیا ہے تو وہ مولانا غلام ربانی صاحب قبلہ ہیں۔ اور ایک ان کا وصف یہ ہے جو انہوں نے پوری زندگی لوگوں کے ساتھ ربط اور ضبط سے کام لیا کہ کوئی خانقاہ ایسی نہیں ہے جو ان کی ذات سے کبھی بدظن ہوئی ہو۔ اونا کی جتنی خانقاہیں اطراف و اکناف میں جو خانقاہیں سب کے ساتھ ان کا یکساں سلوک رہا، ادب، احترام، تعظیم و توقیر کے ساتھ انہوں نے بڑی خودداری کے ساتھ اپنے فریضے کو انجام تک پہنچایا۔ اور یہ ان کی رخصتی کے اس پروگرام میں ہم اور آپ حاضر ہیں۔ میں نے اکثر مرتبہ حضرت کی تقریر سننے کا شرف حاصل کیا ہے اور انہوں نے ہمیشہ ہم طلبہ کی حوصلہ افزائی فرمائی، بڑی نوازشیں فرمائیں اور آج تک وہ نوازشیں کرتے رہے کہ ان کے وداعی پروگرام میں نے یہ سوچا کہ کچھ علم اور اہل علم کے تعلق سے کچھ فضائل آپ کے سامنے پیش کر دوں، جس میں اللہ رب العزت کا فرمان عظیم ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے قل، اے محبوب آپ فرماؤ، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا برابر ہیں جاننے والے اور نہ جاننے والے؟ یعنی یہ قرآن میں بطور استفہام یہ لوگوں تک یہ پیغام دیا، تو ظاہر سی بات ہے اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ جانکار جانکار ہے اور انجان انجان ہے۔ تو قرآن نے ایک فضیلت یہ بیان کی۔ دوسری جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، فرمایا اللہ سے اس کے بندوں میں وہی ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں۔ یعنی قرآن نے ان کی خشیت بیان کی۔ ایک جگہ پر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم، اللہ نے گواہی دی، فرشتوں نے گواہی دی اور فرمایا اہل علم نے گواہی دی۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ علم والے کے لیے یہی سب سے بڑی فضیلت ہے
کہ جہاں اللہ خود، فرشتے خود جہاں گواہ بنتے ہیں، ان کی صف میں اللہ نے کسی کو بطور گواہ کھڑا رکھا تو کسی اور فرد کو نہیں رکھا بلکہ علم والوں کو کھڑا رکھا، اور یہ ان کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ اب میں اگر اپنی زبان بولوں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ یہ تو مولانا ہے نا، تو لوگ مولانا لوگوں کی فضیلت بیان کرتے ہیں۔ میں اپنی بات بتاؤں گا نہیں، میں نے قرآن کی 3 آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دی۔ اب یہ کائنات کے اس مرد کلندر کا قول نقل کر رہا ہوں جن کے قدموں تلے رہنے سے لوگوں کو دنیا میں علم ملتا ہے، جن کے قدموں تلے رہنے سے دنیا میں اولیاء ولی بنتے ہیں۔ حضرت مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں الناس موتا و اہل العلم احیاء، فرمایا سارے کے سارے لوگ مردہ ہیں، زندہ وہی ہیں جن کو اللہ نے علم سے نوازا۔ اور دوسری جگہ مولا کائنات فرماتے ہیں رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال، فرمایا ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں کہ اس نے ہمیں علم دیا اور جاہلوں کو مال عطا فرمایا۔ یہ مولا کائنات فرماتے ہیں۔ اور آگے سنیے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، فرمایا علم دین سیکھنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اور اس حدیث پاک کی روح سے آج کائنات میں جتنے بھی نالج ہیں، اگر سب سے زیادہ اہمیت والا کوئی علم آج بھی مانا جاتا ہے تو وہ علم قرآن اور علم حدیث ہی مانا جاتا ہے۔ حالانکہ میں سائنس کا مخالف نہیں، گنت کا مخالف نہیں، پریاورن کا مخالف نہیں، ایجوکیشن کا قطعاً مخالف نہیں۔ قرآن حدیث سے افضلیت کیوں ہے؟ اس کو کائنات میں سب سے پہلے انسان حضرت بابا آدم جنت میں بنائے جا رہے ہیں، ابھی ان کی پیدائش ہے، یعنی ان کو بنایا گیا، اور جیسے وہ بن کے تیار ہو گئے تو فرشتوں نے پہلے ہی یہ بات عرض کر دی تھی مشورے کے طور پر۔ انہوں نے یہی کہا تھا کہ مولا ان کو تو انسان کو پیدا کرے گا جو قتل و غارت، خون خرابہ، فتن و فساد پیدا کریں گے، ہم تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ یہ فرشتوں کے اعتراضات تھے اور ان کے مشورے تھے، یقیناً یہ رب نے فرمایا اور ان کے مطابق انہوں نے جواب دیا، لیکن قدرت کا کمال دیکھیں، جواب بھی دیا تو یوں ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، یعنی یہ اہل علم جانتے ہیں قرآن میں یہ آیت اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کی جو زبان بند کی تو یہ کہہ کر دی، کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، یعنی نوریوں کی زبانیں گونگ کروا دی رب نے، کہا میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اگر تمہیں وشواس ہی نہیں کہ یہ انسان ہے کون جسے تمہیں صرف انسان نظر آتا ہے تو سن لو فرشتوں، میں تمہارے سامنے اشیاء پیش کرتا ہوں، کائنات کی ساری چیزیں فرشتوں کے سامنے پیش کر دی، اور یہاں ہو رہا امتحان۔ اب یہ کوئی میرا اور تمہارا یہ اسکول کا ایگزام نہیں ہے، قدرت ایگزام لے رہی ہے، اور کن کا لے رہی ہے؟ جو معصوم ہیں، جو کبھی خطا کرتے ہی نہیں، بھول ہوتے ہی نہیں، لغزش بھی نہیں ہوتی، ان سے معصوم ہوتے ہیں۔ وہ فرشتوں کے سامنے اشیاء پیش کی گئی، امتحان ہو گیا شروع۔ پہلا سوال ہے، کہا ان چیزوں کے صرف نام بتا دو۔ علم کی اہمیت بتا دینا تھی نا، آدم علیہ السلام کا شرف بتانا تھا، کہا صرف ان کا نام بتا دو۔ سب کے سب دیکھتے رہ گئے، ایک بھی فرشتہ کسی چیز کا نام تک نہ بتا سکا، خاموش ہیں۔ اور عریضہ کیا پیش کیا؟ مولا ہمیں تو وہی معلوم ہے جو تو نے سکھایا، یعنی وہاں فرشتوں نے یہ جواب دے کر اپنا چھٹکارا لے لیا، یہی کہا مولا تو نے جو سکھایا وہی علم ہمارے پاس ہے۔ تو کہا جس انسان کے اوپر تمہارا اعتراض ہے نا، اب اس کا علم سنو۔ مفسرین بیان فرماتے اسی وقت اللہ نے فرمایا اے آدم ان چیزوں کے نام گنانا شروع کر دے۔ ایک ایک چیز کا نام اسی وقت حضرت آدم بتانے لگے، نام ختم ہوئے، اس کے بعد حقیقتیں بتانا شروع کی۔ علم مفسرین میں یہ بات لکھی ہے کہ صرف چیزوں کے نام نہیں بتائے بلکہ یہ چیزوں کی حقیقتیں بیان کی، اور جب آدم علیہ السلام ساری حقیقتیں بیان کر چکے تو رب کا حکم آیا فرشتوں جو اتنا زیادہ علم کا مالک ہو ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ۔
یہ آدم علیہ السلام کی یہ تفسیر کے واقعات بتاتے ہیں کہ علم وہی کائنات میں ایسی شے ہے جو لوگوں کو جھکانے پر مجبور کر دیتی ہے. اور فرشتوں نے سجدہ کیا اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے سینکڑوں پیغمبر بھیجے. آپ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جانتے ہوں گے، لیکن میں اختصاراً علم کی بات بتا رہا ہوں نا، اس لیے علم کے ٹاپک پر آپ دیکھیے. وہ یوسف علیہ السلام جو جیل کی سلاخوں میں، کوئی پرسان حال نہیں، قدرت کا امتحان آزمائش ہے، اسی درمیان بادشاہ خواب دیکھتا ہے. خواب دیکھنے کے بعد تعبیر بتانے والا کوئی نہ ملا. نجومی تھک گئے، کاہن تھک گئے، جتنے جانکار تھے سب تھک گئے. قیدیوں میں سے کسی نے کہلوایا، کہا علم تعبیر جو ہے نا وہ قید میں رہ کر یعقوب کا بیٹا یوسف جانتا ہے. یعنی علم والا اندر ہے. بلائے گئے، تفسیر بیان کی، تعبیر بیان کی، اور اس تعبیر پر بادشاہ اتنا خوش ہو گیا نا تو اپنا قریبی بنا لیا. کہاں جیل کی سلاخیں، جیل کی سلاخوں سے نکال کر کرسی بادشاہ تک انہیں کسی چیز نے پہنچایا تو قدرت نے ان کا علم تعبیر ظاہر کیا. اس سے پتہ یہ چلا علم جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں عزت والی شے ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے علم کا احترام کیا تو فرمایا حقیقت میں اس نے عالم کا احترام کیا. عالم کا احترام کیا تو حضور فرماتے اس نے قرآن کا احترام کیا. قرآن کا احترام کیا تو اس نے جبریل کا احترام کیا. جس نے جبریل کا احترام کیا اس نے محمد الرسول اللہ کا احترام کیا. اور جس نے محمد الرسول اللہ کا احترام کیا اس نے اللہ کی ذات والا صفات کا احترام کیا. سبحان اللہ. اور فرمایا جس نے اللہ اور اس کے رسول کی عزت اور تعظیم کی اللہ اسے جنت کے محلات سے مالا مال فرما دے گا. یہ اللہ اور اس کے رسول نے یہ بیان فرمایا. اور سنیے، ہمارے یہاں ایک حدیث بڑی مشہور ہے جو ابن ماجہ شریف میں نقل کی گئی ہے. رسول اللہ نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں. یعنی انبیاء کرام علیہ السلام جو اپنے زمانے میں کام کرتے تھے، اللہ نے یہ سارا نظام ان علماء کرام کے حوالے کیا کہ اپنے علم کے ذریعے لوگوں کی گمراہیت کو دور کرو، لوگوں کو اچھی راہ دکھاؤ، صراط مستقیم پر چلاؤ. اور انہوں نے یہ کیا. اور اللہ رب العزت نے حضور کو یہ پیغام دیا تھا تو حضور نے لوگوں کو سنایا. اور ایک روایت ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی بارگاہ میں یہ عرض کی تھی، کہا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ کی امت کے علماء جو ہوں گے نا وہ بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوتے ہیں، تو آپ کسی اپنے زمانے کے عالم سے ملاقات کرا دیں گے. اور یہ غالباً معراج شریف وغیرہ کے واقعات میں داخل ہیں. تو فرمایا کسی سے ملاقات کروا دیں، قربان جائیں. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ فرمائش کی نا تو حضور نے حضرت امام غزالی کو بلایا اور سامنے کھڑا کر دیا. اب یہ وقت کے کون امام غزالی ہے؟ ہم اور آپ یہ طلبہ اور علماء کو دیکھ رہے ہیں، یہ سادات کرام کو دیکھ رہے ہیں جو بنا کسی مطلب کے امت کی خدمت کرتے ہیں. میں زندگی میں 5 لوگوں کا بڑا احترام کرتا ہوں. آپ کو بھی بتا دیتا ہوں کہ میں کن کا احترام کرتا ہوں. نمبر 1 اپنے ماں باپ. نمبر 2 اپنے اساتذہ کرام. نمبر 3 اپنے والدین، یہ اپنے پیر و مرشد یعنی پیران نظام. نمبر 4 ان سادات کرام، ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. اور ساتھ ساتھ میں علماء اور طلبہ کا احترام کرتا ہوں. یہ وہ 5 ذاتیں ہیں جن کا ڈائریکٹ کنیکٹڈ اللہ اور اس کے رسول سے ہیں. یعنی اگر ان کی کوئی نہیں سنتا، یہ اگر ایک آہ بھر لینا اسی وقت اللہ کی طرف سے ان کی مدد اور رہنمائی ہو جاتی. یہ بڑے مخلص لوگ ہوتے ہیں. لیکن میں امام غزالی کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ امام غزالی کیسے بنے. انہوں نے اس زمانے میں تعلیم حاصل کی کہ اس زمانے میں یہ لائٹیں نہیں تھی. لوگ پڑھتے تھے نا تو چراغوں سے پڑھتے تھے. یعنی وہ واٹکے ہوتے جس کو اپنی بھاشا میں کہتے ہیں، وہ چھوٹی سی مٹی کی کٹوری، اس میں دیوار رکھتے اور تیل سے لوگ پڑھتے تھے. اس زمانے میں امام غزالی پڑھ رہے ہیں. اور بادشاہ وقت جب دیکھنے کے لیے آیا نا تو سب طلبہ کو دیکھا تو مدرسے میں طلبہ بھی ایک جیسے سب نہیں ہوتے، سب اپنی موج مستی میں بہت ہوتے ہیں. اس لیے اکثر میں کہتا ہوں کہ یہ بڑے بے خوف ہوتے ہیں. اللہ کے یہاں ان کا بڑا درجہ ہے کہ فرشتے ان کی خوشی کے لیے پر بچھانے کے لیے آتے ہیں. لیکن امام غزالی جس زمانے میں پڑھ رہے ہیں، جس مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بادشاہ اس کا نظارہ کرنے آیا. دیکھا نا تو ہر کوئی محو گفتگو ہے، کوئی بات چیت نہیں. یعنی علمی کوئی گفتگو نہیں، سب اپنی باتوں میں مشغول ہے. اور جب باتوں میں مشغول دیکھا نا تو وزیر سے کہا یہ مدرسہ شروع رکھ کے کریں گے کیا کرنا چاہیے؟ کہا تالا مار دے. کہا کیوں؟ کہا کوئی پڑھتا نہیں، اس کو شروع رکھ کے کریں گے کیا؟ یعنی سب باتیں کر رہے ہیں. جب سب کو باتیں کرتے سنا نا تو بادشاہ نے تہیہ کر لیا مدرسہ بند کر دیں گے. جاتے جاتے گیٹ کے قریب دیکھا نا تو ایک بچہ ہے
جو اس وقت شمع جو لگی تھی نا مشال، اس کی روشنی میں وہ بچہ دینی کتاب پڑھ رہا ہے. اور جیسے اس کو کاغذات پڑھتے دیکھا نا تو بادشاہ ٹھہر گیا. کہا اس بندے کو بلاؤ. اس کو بلایا. کہا آپ کیا کر رہے ہیں؟ کہا کتابیں پڑھ رہا ہوں. جب اس بندے کو دیکھا تو مدرسے کے اندر گئے. بادشاہ اور وزیر کہا سب طلبہ کو بلا لو. سب کو بلایا گیا. ایک کو پوچھا آپ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہا میرے ابا فلاں جگہ امامت کرتے ہیں نا تو میں بھی امامت کروں گا اس لیے میں نے علم حاصل کرنا ہے. دوسرے سے پوچھا آپ؟ کہا میرے ابا فلاں شہر کے قاضی ہیں میں بھی قاضی شہر بنوں گا. کسی سے پوچھا مفتی شہر ہے اس لیے میں مفتی بنوں گا. کسی نے کہا میرے والد وہاں امامت کر رہے ہیں میں یہ کروں گا وہ کروں گا. سب نے اپنے مطلب بتائے. اور یہ وقت کا جو امام غزالی بننے والا تھا نا بادشاہ نے اس سے پوچھا کہا آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو جواب سنیے. عرض کیا بادشاہ سلامت پڑھنے صرف اس لیے آیا ہوں کہ یہ جان لوں کہ اللہ راضی کس سے ہوتا ہے اور اللہ کس چیز سے ناراض ہوتا ہے. یعنی یہ جواب تھا امام غزالی کا. قدرت نے اس کی برکتوں کی وجہ سے وقت کا اتنا بڑا امام بنایا کہ آج بھی صوفیہ کی خانقاہوں میں اگر کسی کی کتابوں کا درس ہوتا ہے تو اس سے دنیا امام محمد غزالی کہتی ہیں. جیسے حضرت امام غزالی کو بلایا اور موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کر دیا. کہا یہ ہے میری امت کا ولی. اور جیسے امام غزالی کو پیش کیا تو انہوں نے سلام کلام کے بعد پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا. آپ نے اپنا نام بتایا, اپنے ابا کا نام, دادا کا نام, اور پھر اپنی ہسٹری بتانے لگے. یعنی بہت سارا تعارف کرا دیا. جب ایک ہی سوال میں بہت ساری باتیں کہہ دی تو کہنے کے ساتھ ہی امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا. کہا غزالی, کہا کیا؟ کہا میں نے تو صرف تمہارا نام پوچھا ہے, یعنی دوسرا تو کچھ پوچھا نہیں, خالی نام پوچھا. آپ اپنی ہسٹری بتانے لگے. یعنی اتنا طویل جواب. بڑے مؤدب تھے. کہا حضور اگر اجازت ہو تو جواب عرض کروں. تو کہا بول غزالی کیا کہنا چاہتا ہے؟ بڑے سونے جواب دیے. عرض کیا حضور ایک بات آپ سے بھی عرض ہے. میں نے قرآن میں پڑھا ہے کہ اللہ نے بھی آپ سے ایک مرتبہ پوچھا تھا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ یعنی صرف اتنا ہی سوال ہے رب کا, موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے کیا کیا؟ آپ نے عصا تو کہا کہ میرے ہاتھ میں عصا ہے, لیکن اس عصا کی خوبیاں بھی بیان کر دی کہ اس سے میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں فلاں کام کرتا ہوں ڈھکنا کام یعنی یہ باتیں کر دی. حضور آپ سے میں یہ سوال عرض کر سکتا ہوں کہ سوال تو یہ تھا ہاتھ میں کیا ہے, آپ نے یہ عصے کی خوبیاں کیوں بیان کر دی؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے. کہا غزالی اس وقت دیکھ تو صحیح سوال کرنے والا کون ہے. یعنی رب کے سامنے جب یہ رب نے مجھے سوال کیا تو میں نے یہ سوچا بات کرنے کا موقع اچھا ہے, قدرت سے گفتگو کا موقع مل رہا ہے تو جواب مختصر نہیں لمبا کیا جائے تاکہ اور قدرت الہی کے نظارے کیا جا سکے, اس کے کلام سے مستفیض ہوا جا سکے, لذت آشنائی مل سکے, محبت کا راز اور پختہ ہو جائے اور جو راز و رموز ہے اس سے سینہ اور بھرپور ہو جائے. اور جب موسیٰ جواب دے چکے تو غزالی کہتے ہیں موسیٰ یہ آپ کا مقام ہے کہ رب آپ سے کلام کرتا ہے, میں تو اس لائق نہیں, لیکن آج دیکھا سید الانبیاء کی صدارت ہے. سبحان اللہ. سید الانبیاء کی صدارت ہے اور محبت کی زبان میں امام غزالی نے یوں کہا ہوگا آج صدر جلسہ حبیب خدا ہے. سبحان اللہ. صدر جلسہ حبیب خدا ہے اور جو سوال کر رہا ہے وہ کلیم خدا ہے. تو سوچا جواب لمبا کر دو تاکہ حبیب سے بھی فیض ملے کلیم سے بھی فیض ملے. یہ اہل علم لوگ گزرے ہیں, اللہ نے انہیں کتنی بڑی فضیلتیں دی. رسول اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ایک طالب علم جہاں کہیں بھی رہے وہ, ایک طالب علم کی فضیلت یہ ہے کہ جب بھی وہ کسی بستی سے گزرتا ہے اللہ 40 دن تک اس قبرستان سے عذاب ہٹا لیتا ہے. ایک طالب علم کی میں بات کر رہا ہوں, مولانا غلام ربانی صاحب کے نہیں, وہ تو عالم ربانی ہے, جو پڑھتا ہے نا اس کی یہ شان ہے. ایک مرتبہ امام مجدد الفسانی نے اس فضیلت کو جانچنے کے لیے قبرستان چلے گئے اور جا کر کہا مولا میں نے سنا ہے کہ جو بھی قبرستان طالب علم آتا ہے تو 40 دن عذاب ہٹا لیے جاتے ہیں, تیرا مجدد الفسانی حاضر ہوا 8 دن کے لیے قبرستان سے عذاب ہٹا لے. کہا جا مجدد ہٹا لیا. کہا مولا اور 15 دن کر دے. کہا 15 دن کے لیے ہٹا دیا. کہا مولا مہینہ دن کر دے. کہا مہینہ دن کر دیا. کہا مولا سال بھر کر دے. کہا سال بھر کر دیا. اب یہ کہہ رہے تھے غیب سے آواز آئی احمد سرہندی تو آ گیا ہے نا قیامت تک عذاب اٹھا لیتا ہوں.
سبحان یعنی اللہ اللہ نے ان لوگوں کو یہ شان عطا فرمائی ہے جنہوں نے نالج حاصل کیا، علم حاصل کیا، اور علم کی وجہ سے اللہ نے انہیں بشارت عطا فرمائی۔ اور آگے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج میری قوم کے بڑے سماج کے ذمہ داران اور پیران نظام سادات کرام سب لوگ موجود ہیں، میں ان کی بارگاہ میں اور ان کی توجہ کے ساتھ میں آپ کے سامنے یہ حدیث پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ یقیناً ہمارے یہاں جب سخی کی بات کی جائے نا تو ہم اہل ثروت کا بڑا احترام کرتے ہیں، جو بھی مالدار ہے جن کو اللہ نے حلال روزیاں عطا فرمائی ہے ہم ان کی بڑی قدر کرتے ہیں۔ انہوں نے دین میں بہت پیسہ لگایا اور آج بھی لوگ کر رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے میں جو لوگوں کی بات کر رہا ہوں نا یہ میری زبان نہیں ہے، رسول اللہ نے فرمایا۔ حضور نے صحابہ سے پوچھا تھا ایک بار کہ یہ بتاؤ سب سے بڑا سخی کون ہے؟ یہ رسول اللہ کا سوال ہے۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، حضور آپ ہی بتا دیں کہ سب سے بڑا سخی کون ہے۔ اب یہ سوال رسول اللہ کا تھا، صحابہ سے پوچھا تھا، لیکن جواب میں اللہ و رسول عالم کہہ کر صحابہ سائیڈ میں ہو گئے اور حضور سے ہی کہا کہ حضور آپ کے سوال کا جواب صرف آپ دیں۔ اب اس وقت حضور نے فرمایا سنو، سب سے بڑا سخی میرا رب ہے۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا سب سے بڑا سخی میرا رب ہے، اور حضور نے فرمایا اللہ کے بعد سب سے بڑا سخی تمہارا نبی محمد الرسول اللہ ہے۔ یہ دو جواب ہوئے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ جانتے ہو اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا سخی کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ اس وقت حضور نے فرمایا سن لو، میری امت کا عالم ربانی یہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد سب سے بڑا سخی ہے۔ سبحان اب اللہ آپ کہیں گے ان لوگوں کو تو کبھی سخاوت کرتے دیکھا ہی نہیں۔ صاف ظاہر ہے نا بھائی، برکاتی کی طرف سے کوئی جلسہ انہوں میں دیکھا آپ نے؟ نہیں دیکھا بھائی، یعنی میرا نام کنجوس میں آپ لکھ سکتے ہیں۔ ابھی ایک بات عرض کر رہا ہوں، تو ان کی سخاوت ہے کیا؟ آخر یہ کون سی سخاوت کرتے ہیں؟ سنیے، ہم پیسہ دیتے ہیں نا، جیسے کسی کو 1000 روپیہ دے دیا اپنے، ایک دن 2 دن اگر کر کسر میری طرح کرنے والا ہوئے نا تو حق یا کم کر کے 1000 روپیہ مہینہ دن چلا لے، ہو سکتا ہے، لیکن 1 مہینے کے بعد 1000 ختم تو ہوگا نا، کنفرم ہے۔ لیکن یہ جو نماز پڑھا دیتے ہیں، یہ لوگ جو نماز پڑھا دیتے ہیں، حج کے طریقے بتا دیتے ہیں، نماز کے ارکان بتا دیتے ہیں، روزے کی تعریف اور روزے کے مسائل بتا دیتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل بتا دیتے ہیں، جتنا بھی نالج آج امت کے پاس ہے بظاہر سب مدرسے تک نہیں جا سکتے۔ یہ نالج اگر کہیں سے ملتا ہے اور کوئی دیتا ہے تو وہ ہماری کسی مسجد کا امام ہی دیتا ہے۔ سبحان اللہ دنیا کے نہیں، پوری دنیا کے ائمہ کے لیے، اور یہ سادات کرام کا یہ ظرف ہے کہ آج اتنی بڑی تعداد میں ایک عالم ربانی کے لیے اتنی بڑی تعداد میں حاضر ہیں۔ میں یہ سوچ کر حیران ہوں کہ آخر اتنے سید کیوں موجود ہیں؟ انہوں نے اس بات کی نشاندہی کر دی کہ یہ جو علماء ہیں یہ اپنے باپ کی وراثت کا پرچار نہیں کر رہے بلکہ ہمارے نانا محمد رسول اللہ کی وراثت کا پرچار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اور ہم جس عالم ربانی کے استقبال کے لیے ہیں نا، قریب میں بیٹھے حضور شیخ طریقت سید حسین میاں باپو قادری الجیلانی، میں نے کئی بار غلام ربانی صاحب کی زبانی ان کے والد بزرگوار کا تذکرہ سنا۔ ہاں، میں نے ان کی زبانی اپنے زمانے کے ایک ولی کامل حضور شفیع ملت کا ذکر سنا۔ انہی کی زبانی میں نے حضرت سید یہ گھاچی مسجد میں جو بابا علیم میاں بابا ان کا ذکر سنا۔ اس کے سوا جو بھی بزرگ یہاں رہے جیسے حضور سیدنا بادشاہ میاں بابا رحمت اللہ تعالی علیہ ان کا ذکر سنا۔ یعنی بڑے بڑے بزرگوں کو انہوں نے دیکھا اور ہر بزرگ کی بارگاہ میں یہ وقت کا عالم دین معزز رہا، اور انہوں نے بڑی خودداری کے ساتھ ان کو نوازا بھی، جہاں جہاں بھی ان کے مریدین معتقدین ہوتے ان کے یہاں لے جاتے۔ لیکن سنیے، انہوں نے جب بھی تعریف کی ہے نا تو ہمیشہ بزرگوں کی تعریفیں کی۔ اور دوسری بات ان کی خوبی جو بتا رہا ہوں، آج بھی الحمدللہ جب بھی ان سے میری ملاقات ہوئی اور میں نے بات کی ہونا کے حوالے سے، انہوں نے برجستہ ایک جواب کہا میں نے ایک عرصہ یہاں گزارا ہے لیکن الحمدللہ یہ غلامان حضور جو آج ایمان اور عقیدے کی سلامتی کے ساتھ وابستہ ہے نا، تو یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں بلکہ یہ رسول اللہ کے خاندان کی وجہ سے ہے۔ آج ہمارا ایمان سلامت ہے اور یہ شہزادوں نے اس کا ثبوت پیش کیا۔ میں بات عرض کر رہا تھا کہ عالم سخی کیوں ہیں، اب اس کو سنیے۔ ہوتی ہے
اب یہ اور بات ہے کہ آپ مجھے کنجوس کہہ سکتے ہیں، لیکن میرے پیچھے جتنے بھی لوگ بیٹھے نا ان کو یہ نہ کہیے گا، یہ بڑے سخی لوگ ہیں۔ سنیے آگے، ایک عالم ربانی سخاوت کہاں کرے گا؟ جب قیامت کا دن ہوگا، حاجی صاحب سے کہا جائے گا کہ جنت میں جاؤ، روزے دار سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، نمازی سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، زکات دینے والے سے کہا جائے گا جنت میں جاؤ، ہر نیکوکار سے کہا جائے گا جنت جاؤ جنت جاؤ جنت جاؤ، اور جس کو جو آرڈر مل گیا وہ سیدھا جنت کا دروازہ پکڑ لے گا اور اندر چلا بھی جائے گا۔ لیکن جیسے ہی یہ لوگ اٹھیں گے نا، رب کی بارگاہ میں عرض کریں گے کہ مولا ہمیں جنت میں جانا ہے، تو رب فرمائے گا کہ وہاں صف بنا لو، یعنی ان کو صف سے سائیڈ میں کھڑا کیا جائے گا، کہیں یہاں سب کھڑے ہو جاؤ۔ اب یہ لوگ بھی پریشان ہوں گے کہ آما ہوں غلطی پکڑائی، کیونکہ قیامت میں کسی کو روک دینا یہ خطرے سے خالی تھوڑی ہے۔ تو یہ سب کھڑے ہوں گے اور سوچیں گے کہ آخر یہ ہمیں کھڑا کیوں رکھا گیا؟ حدیث شریف کا مفہوم ہے سب جنت جا رہے ہیں، یہ سب کے سب کھڑے ہوں گے، کہاں یہاں رکو۔ اب یہ بھی ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں سب جا رہے ہیں۔ جب سب چلے جائیں گے نا تو ان کی صف کو کہا جائے گا کہ آپ کھڑے کیوں ہیں؟ تو کہا مولا جنت میں جانے کے لیے۔ تو کہا اچھا جنت میں جانا ہے، کہاں؟ کہا وہ پاسا دیکھو، یعنی ادھر دیکھو۔ جب ادھر وہ دیکھیں گے نا تو وہاں بہت بڑی صف ہوگی اور وہاں سارے جہنمی کھڑے ہوں گے، یعنی جس کا حکم ہو چکا ہوگا کہ یہ سب جہنم میں جائیں گے۔ ان تمام علماء اور اولیاء سے کہا جائے گا کہ ادھر پلٹو اور وہاں سے گزرو، ہو سکتا ہے اس صف میں تمہاری کوئی پہچان والا ہو۔ یہ قیامت کا پس منظر ہے جو میں آپ کے سامنے بتا رہا ہوں۔ وہاں سے ان کو گزارا جائے گا فرشتوں کی صفوں میں سے، یہ صفوں کے ساتھ کہا یہ جہنمیوں کی صفوں کے قریب سے ان کو گزارو۔ اور جب علماء کی قطار وہاں سے ٹرن مارے گی، یو ٹرن، اور جیسے ہی وہاں سے جائے گی تو اتنے میں ہمارے اور آپ کے جیسے لوگ بھی کھڑے ہوں گے۔ ہو سکتا ہے اس صف میں غلام ربانی صاحب بھی ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے ہمارے بارے میں کسی کے بارے میں کوئی اور فیصلہ ہو چکا ہو، قریب سے گزریں گے تو مسکرا کر اتنا تو کہہ سکیں گے اوہ حضرت غلام ربانی صاحب، آپ کے 50 سالہ وداعی جلسے میں میں بھی موجود تھا۔ ممکن ہے، یعنی یہ ہو سکتا ہے، یہ کوئی انجان بات نہیں، یہ ہوگا۔ یعنی قدرت گزارے گی اور باقاعدہ وہاں سے جیسے گزرتے جائیں گے تو ایک آدمی کہے گا حضرت ٹیفن میں کھلاتا تھا۔ ہو سکتا ہے لوگ کہیں گے حضرت رمضان میں چندہ میں دیتا تھا، حضرت آپ کی گاڑی خراب ہو جاتی تھی میکینک تھا کبھی پیسہ نہیں لیا، حضرت گھڑی خراب ہو جاتی تھی کبھی پیسہ نہیں لیا، ضرورت پیش آئی میں نے آپ کی ہیلپ کی تھی۔ ہر کوئی اپنی بات پیش کرے گا، اور جب وہ پیش کریں گے یہ علماء ربانیین ہوں گے، انہیں اللہ فرمائے گا اے میرے نبی کی امت کے علماء، جس کو تم پہچانتے ہو میری بارگاہ میں سفارش کرو، آج تمہاری سفارش رد نہ کی جائے گی، تمہاری وجہ سے ان سب کو جنت کا حقدار بنا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ یا رسول اللہ یا علی۔ اور دوسری سخاوت پیش کر رہا ہوں، حدیث شریف ہے، ضیاء الواعظین کتاب آپ کو مل جائے تو اس میں دیکھ لیجئے گا۔ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنتی جب جنت میں جا رہے ہوں گے نا تو اس میں سب دوڑیں گے، اس میں حاجی صاحب، شہید، سخی، مولانا، یہ چاروں ریس لگائیں گے، کہا جنت میں میں پہلے جاتا ہوں، اور چاروں دروازے پر کھڑے ہوں گے نا تو کہا پہلے میں جاتا ہوں، اوکے پہلے میں جاتا ہوں۔ اب ہو گئی بات چیت آپس میں، تو حاجی صاحب نے کہا آپ کیوں پہلے جنت میں جائیں گے؟ کہا نہیں میں حقدار ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا میں نے اتنی بڑی سخاوت ہے کہ میں نہیں جاتا۔ اتنے میں شہید بولے گا، کہا بھائی ٹھہر، پیسہ دیا ہے نا، یہ تو گردن دی ہے، یہ حدیث شریف کا مفہوم ہے، کہا گردن دی ہے تو کہاں سے جائے گا؟ اتنے میں حاجی صاحب نے کہا حضرت میں نے لاکھوں روپیہ خرچ کیا، یعنی مکہ شریف گیا، مدینہ شریف گیا، حج اور عمرہ کر کے آیا، میں نہیں جا سکتا۔ بیچارے مولانا صاحب کل کی طرح آج بھی اس دن بھی ادب والے خاموش ہے بھی۔ اتنے میں قدرت نے کہا جبریل میرے 4 بندے جنت کے دروازے پر بات چیت کر رہے ہیں، پہلے جنت پہنچ جائے گا۔ تو کہا کیا کروں مولا؟ کہا ان کے درمیان کوئی فیصلہ متفقہ طور پر ہو جائے، ایسا کر کے آ جائے۔ اب جبریل علیہ السلام جنت کے دروازے پہ سلام کلام کے بعد فرمایا حاجی صاحب آپ جنت میں کیوں جانا چاہتے ہیں؟ تو کہا جنت اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ حج کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے اللہ نے اس کی بشارت رکھی ہے۔ تو کہا میں نے پیسہ خرچ کیا، حج کیا، اور اللہ کے گھر کا دیدار کیا، اور اللہ کا وعدہ ہے اس کے مطابق جنت جا رہا ہوں۔ حاجی صاحب یہ بتا سکتے ہیں کون سے مدرسے میں آپ پڑھ کے آئے تھے کہ حج کرنے سے گناہ معاف ہو جائیں گے اور جنت ملے گی؟ تو کہا وہ تو ہماری تائی مسجد کے امام صاحب نے بتایا تھا، یہی ہوگا نا، یعنی عالم دین نے بتایا تھا۔ تو کہا آپ ہے شاگرد، یعنی پڑھنے والے، اب سائڈ میں ہو جائیں گے۔
اس حاجی صاحب سے کے بعد سخی صاحب سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کیا کیا؟ کیا حضرت جبریل علیہ السلام جب بھی کام پڑا نا امت کو تو میں نے سخاوت کی ہے، اپنی تجوریوں کے دروازے کھول دیے ہیں۔ کہا اچھا، کہا تو کہا میں نے سن رکھا تھا کہ جو سخی ہوگا نا وہ اللہ سے قریب ہوگا اور جنتی ذریعہ ہے قرب خداوندی کا، تو میں پہلے جنت نہیں جا سکتا؟ تو کہا سخی صاحب یہ بتا سکتے ہیں کون سے دارالعلوم میں داخلہ لیا تھا؟ تو کہا ایڈمیشن ہی نہیں، یعنی داخلہ ہی نہیں۔ تو کہا سنا کہاں تھا؟ کہا ہماری مسجد کے ممبر پر بیٹھ کر کسی عالم ربانی نے سنایا تھا۔ تو کہا حضرت آپ بھی سائیڈ میں آ جائیں، شہید سے پوچھا جائے گا۔ اور میں شہید کا لفظ جو بول رہا ہوں نا، ہمارے جو سید الشہداء اور جو بڑے شہداء میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، آپ یہ غلط فہمی یعنی یو ٹرن نہ لگا لیں اس کو، یہ ان شہیدوں کی بات کر رہا ہوں جو عام شہید ہوتے ہیں۔ تو رب فرمائے گا، یہ جبریل علیہ السلام فرمائیں گے، کہا آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا میں نے جان دی ہے۔ کہا جان دینے سے ہوگا کیا؟ کہا جیسے ہی وہ بندہ جان دیتا خون کا ایک قطرہ گرتا ہے نا، اسے اللہ کا دیدار ہوتا ہے، اور آج حقیقی معنوں میں دیدار کرنے کا وقت ہے اور وہ جنت ہے، تو جنت میں پہلے جانا چاہتا ہوں۔ کہا حضرت یہ کس نے بتایا تھا کہ خون کا ایک قطرہ گرے گا اسی وقت خدا کا دیدار ہوتا اور جنت میں بھی دیدار ہوگا اور آپ جنت جائیں گے؟ کہا کسی عالم ربانی نے قرآن میں یہ آیتیں سنائی تھی کہ جو شہید ہوگا نا اللہ اسے نئی زندگی دے گا، تو اس حساب سے شہادت کے فضائل حضور کے حدیث میں انہوں نے ہی سنائے تھے۔ کہا حضرت آپ بھی سائیڈ میں رہیے۔ اب حضرت کی باری آئی مولانا صاحب کی۔ کہا آپ کیوں جانا چاہتے ہیں؟ کہا اللہ نے جو مجھے رسول اللہ کی وراثت عطا فرمائی تھی، کسی اور کی اپنی بات کی ہی نہیں، کہا مجھے جو رسول اللہ کی وراثت ملی تھی میں نے وہ امت تک ہو بہو پہنچا دی جو رسول اللہ نے فرمایا تھا، یعنی اس میں کچھ چھپایا نہیں، میں نے وہ ساری ذمہ داری نبھائی جو رسول اللہ نے میرے کندھوں پر ڈالی تھی۔ میں نے حق کو حق کہا، باطل کو باطل کہا، سچ کو سچ کہا، جھوٹ کو جھوٹ کہا اور امت تک یہ پیغام دیا۔ اور جیسے ہی جبریل علیہ السلام سنیں گے نا قدرت جواب دے گی، جبریل یہ استاد لگتا ہے، یعنی بتانے والا ہے، محبوب کی بات کر رہا ہے نا، تو کہا یہ استاد لگتا ہے، اپنے یعنی کوئی زیادہ باتیں کرتا، کیا استادوں نے استاد لگے تھے ایسا بولتے ہیں نا؟ تو یہ جب وہ کہے گا نا عالم ربانی تو جبریل سے کہا جائے گا، کہا یہ استاد لگتا ہے، جانے کا حقدار یہی ہے، جبریل اسی کو بھیج دے۔ اب سنیے ان کی سخاوت۔ اب جیسے یہ کہا جائے گا نا کہ ان کو جانے دو، جب جانے کی بات آئے گی نا تو وہ تینوں کے چہرے ایسے دیکھیں گے اور دیکھتے دیکھتے جبریل علیہ السلام سے عرض کریں گے اب قدرت سے کہو نا۔ کہا کیا؟ کہا آج مجھے احسان کا بدلہ احسان کے ذریعے چکانے کا موقع ملا۔ کہا کیا؟ کہا زندگی میں جس مدرسے میں پڑھتا تھا، جس مسجد میں رہتا تھا، اس میں جو مال خرچ کوئی کرتا تھا نا تو یہ جناب سخی صاحب کیا کرتے تھے، یعنی یہ کیا کرتے تھے، اور ان کے مال کے ذریعے مسجد، مدارس، خانقاہیں، درگاہیں، یہ ساری چیزوں میں یہ خرچ کرتے تھے۔ دنیا میں تو میں ان کی دعوت بھی نہیں کر سکا، لیکن کم از کم آج مجھے جنت میں پہلے جانے کی اجازت ہے تو میں چاہتا ہوں میں نہ جاؤں بلکہ میرا محسن پہلے جنت میں جائے، یعنی جس نے مجھ پر احسان کیا ہے وہ پہلے جنت جائیں۔ اللہ کی قدرت ارشاد فرمائے گی جبریل وہ عالم ربانی جو کہے وہی کر، یعنی وہ سخی کو جانے دے۔ اس شان سے وہ قیامت کے دن اپنی سخاوت کا اظہار کریں گے جو رسول اللہ نے فرمایا۔ اور اس کے ساتھ سنیے، ایک عالم ربانی کا اگر دیدار ہو جائے تو رسول اللہ فرماتے ہیں، کتاب کا نام سنیے، نزہۃ المجالس میں یہ روایت نقل کی گئی ہے، اور یہ میں جو کتاب پڑھ رہا ہوں اس کا نام انوار البیان ہے، اور اسی کے ساتھ میں ایک مشکات شریف کا حوالہ اسی کتاب میں لکھا ہے نزہۃ المجالس کے حوالے سے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں من زار عالما فکأنما زارنی ومن صافح عالما فکأنما صافحنی ومن جالس عالما فکأنما جالسنی ومن جالسنی اجلسہ اللہ یوم القیامہ فی الجنہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے کسی عالم ربانی کی زیارت کی تو فرمایا اس نے میری زیارت کی، جس نے کسی عالم ربانی سے مصافحہ کیا رسول اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور فرمایا جو کسی عالم ربانی کی مجلس میں بیٹھا تو فرمایا وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ یہ ارشاد فرمایا کہ وہ میری مجلس میں بیٹھا۔ آگے سنیے، رسول اللہ فرماتے ہیں جو بھی بندہ میری مجلس میں بیٹھے گا اللہ قیامت کے دن اسے جنت میں میرے ساتھ بٹھائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ رسول اللہ کا فرمان ہے جو عالم ربانیین کے لیے رسول اللہ نے ارشاد فرمایا۔
اور سنیے اب ان کو دوست کون بناتا ہے زیادہ تر؟ ماری تمہاری جواب اپنے بدائے گنی ہے نا، جلدی مولانا کا کوئی دوست ہوتا نہیں بیچارہ، اور جو ہوتا ہے تو وہ میرے جیسا ٹکلا بگلا ہوتا ہے، اتنا جلدی کوئی بنتا نہیں، کیونکہ انہیں ہاتھ چکے ہوئے ہیں بیچارہ نے، اس لیے بنتا نہیں۔ لیکن سنیے یہ کن کے دوست ہیں جو پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں، یہ کن کے دوست ہیں؟ صحابہ بیٹھے ہیں، حضور جلوہ فرمائیں، چاروں طرف سے صحابہ کے جرمٹ میں جب حضور بیٹھتے تھے نا تو ایک طرف صدیق اکبر، ایک طرف فاروق اعظم، سبحان اللہ، ایک طرف عثمان غنی، ایک طرف مولا علی، سبحان اللہ، چار ستارے، بیچ میں سورج، اور اطراف و اکناف میں دوسرے ستارے جگمگا رہے ہو، اور بیچ میں حضور ہو۔ مجھے بتاؤ وہ پس منظر کیسا رہا ہو؟ حضور جلوہ فگا نے، صحابہ چاروں طرف ہیں، اور اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھے راضی کرنا چاہتا ہے، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے، اور میں جس کتاب سے سنا رہا ہوں وہ تذکرۃ الواعظین ہے، یہ سامنے جو کتاب پڑھی وہ انوار البیان ہے، اس میں یہ کتاب میں لکھا ہے کہ حضور نے فرمایا جو میری رضا چاہتا ہے، یعنی مجھے اگر راضی کرنا چاہتا ہے، تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ تو وہ کیا کرے؟ تو فرمایا وہ میرے دوستوں سے محبت کیا کرے، یہ جملہ ارشاد فرمایا، کہا میرے دوستوں سے محبت کیا کریں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کے دوست کون ہیں؟ حضور نے ارشاد فرمایا جو دین کا علم پڑھتا ہے نا وہ میرا دوست ہے، اور سنو اس سے زیادہ کیا فرمایا، کہا سنو مجھ کو یہ بات ملائکہ نے، یعنی ملائکہ نے بتائی، اور فرمایا یہ جو دین کا علم حاصل کرتے ہیں، رسول اللہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ بات بیان کی گئی کہ مجھ کو ملائکہ سے بھی زیادہ یہ دین کا نالج حاصل کرنے والے پسندیدہ لوگ ہیں، جن کی رضا کے لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ میری رضا چاہتے ہو ان سے محبت کرو۔ اور فرمایا جس نے کسی طالب علم کی زیارت کی تو فرمایا اس نے میری زیارت کی، جس نے اسے مصافحہ کیا اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو اس کے پاس بیٹھا اس کی تعظیم کی گویا میری تعظیم کی، اور فرمایا اس نے میری تعظیم کی وجہ سے اللہ کی تعظیم کی، اور فرمایا جس نے طلبہ کی تعظیم کر کے میری اور اللہ کی تعظیم کی، اللہ اسے بغیر حساب کتاب کے جنت میں میری شفاعت سے داخل فرما دے گا۔ سبحان اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اور آخری بات بتا کر اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں کہ یہ جو واقعات جو احادیث میں یہ روایت ہے، کیا ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ ایک عالم ربانی کی زیارت حضور کی زیارت ہو جائے؟ لوگوں کا سوال بن سکتا ہے نا، لیکن ہمارا ایک ایمان ہے جو حضور نے کہا وہ حضور نے کہہ دیا، ہمارا ایمان حضور کے فرمان پر ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ عالم کے عمل میں کمزوری آ سکتی ہے، تو عمل کی بنیاد پر اس کا علم وہ کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے یہ باتیں ہوں، لیکن علم اگر ہے اور وہ گمراہیت کے راستے پر نہیں اور سنی صحیح العقیدہ ہے تو علم کی وجہ سے جو فضیلت ہے وہ تو برقرار ہے، لیکن عمل کرنا یہ دوسرا فرض ہے۔ اگر وہ فرض کر لے تو پھر وہ خالی عالم نہیں رہتا، وہ متقین کی لسٹ میں چلا جاتا ہے، یعنی اولیاء کی لسٹ میں چلا جائے گا۔ اور کائنات میں ایسا ہوا ہے کہ جس نے بھی کسی عالم ربانی سے ملاقات کی ہے، اگر وہ یہیں بیٹھے بیٹھے چاہتے تھے تو رسول اللہ کا دیدار اپنی صورت میں کرا دیتے تھے۔ سبحان میں اللہ، ان علماء ربانیین کی بات کر رہا ہوں، فضیلت تو ہم اور آپ سب سنتے ہیں، لیکن میں عالم ربانیین کی بات کر رہا ہوں۔ عالم ربانیین میں اگر سب سے بڑی لسٹ اگر میں آپ کے سامنے پیش کروں تو اوپر سے چلے آئے، کائنات میں صدیق اکبر جیسا عالم ربانی کون ہوگا؟ کائنات میں فاروق اعظم جیسا علم حاصل کرنے والا کون ہوگا جنہوں نے ڈائریکٹ رسول اللہ سے پڑھا؟ اور مولا کائنات نے تو علم کو اتنا اجاگر کیا کہ رسول اللہ نے علم کو مولا علی سے جوڑ کر کائنات کو بتا دیا کہ کائنات میں جس کو جو کچھ بھی ملتا ہے وہ کسی اور دروازے سے نہیں، علم کے دھنی شیر خدا فاتح خیبر علی المرتضی کے دروازے سے ہی ملتا ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ اور حضور نے جہاں جہاں بھی اپنے صحابہ کی بہادری، سخاوت، شجاعت، سارے فضائل بیان کیے، لیکن مولا علی کی جب فضائل کی بات آئی نا تو فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی علم کا دروازہ ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شہر رسول اللہ ہو، دروازہ مولا علی ہو۔ کیا بات اب ہے، ان کے زمانے میں فاروق اعظم اپنی جگہ پر معظم ہے، صدیق اکبر اپنی جگہ پر معظم ہے، عثمان غنی اپنی جگہ پر معظم ہے، سب کے مراتب بے شمار ہیں،
لیکن ان کے خلافت کے زمانے میں بھی لوگوں نے مولا علی کے علم کا چرچا کیا. کیا بات یعنی سبحان صحابہ نے اللہ. خود اس کی ان چیزوں کی تعریفات کی اور لوگوں کو بتایا کہ رسول اللہ نے انہیں اتنا علم دیا ہے. اب مجھے بتاؤ جو مولا علی سے پڑھے, یہ محدثین بیٹھے ہیں ہمارے شیخ الحدیث جو احادیث پڑھاتے تفسیر پڑھاتے, مولانا الطاف صاحب, مولانا اشرف صاحب اور دوسرے سب لوگ پڑھے ہوئے ہیں. کائنات میں 3 عبداللہ بڑے مشہور ہیں, عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن مسعود, عبداللہ ابن عمر. یہ کائنات کے وہ عبداللہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ سے, اس کے بعد صحابہ سے. لیکن اہل کوفہ بیان کرتے ہیں کہ جب مولا علی نے دارالخلافت یعنی دارالحکومت, دارالسلطنت کوفہ کو بنایا, صحابہ کی ایک بڑی تعداد مدینے سے نکل کر کوفہ میں آباد ہو گئی, اور اس میں عبداللہ ابن مسعود بھی ہے, اور یہ بڑے بڑے صحابہ کبار بھی ہیں. اور مولا کائنات کے قدموں کی برکت کی وجہ سے کوفہ میں اتنا علم آیا, اتنا علم آیا, اتنا علم آیا, اتنا علم آیا کہ کوفہ کا ہر گھر دارالحدیث بھی تھا, دارالفقہ بھی تھا, اور اپنے زمانے کا دارالتفسیر بھی تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں, یعنی ہر بندہ پڑھا لکھا مولا کائنات کے ارد گرد جو علوم کے فیضان حاصل کیے. اب جب باہر والوں کو اتنا دیا تو امام حسین, امام حسن پاک, حضرت ماں زینب کبریٰ, میں تو تاریخ سادات پڑھ کر حیران ہوں کہ رسول اللہ کے اس 4 تن کی بارگاہ میں ایک لونڈی اور کنیز رہا کرتی تھی جسے دنیا حضرت فضہ کا نام دیتی ہے. 30 سال تک جب بھی فضہ سے کسی نے گفتگو کی ہے, حضرت فضہ نے جو جواب دیا وہ ڈائریکٹ قرآن کی آیتوں سے جواب دیا. کیا بات ہے, واہ سبحان اللہ. ارے میں اس خاتون کی بات کیا کروں جو سیدہ کی خادمہ. ہاں, اس وقت رسول اللہ کی بیٹی نے حضرت فضہ کو اتنا دیا تھا کہ دنیا اس کا سوچ بھی نہیں سکتی. لیکن میں امام حسین کی بات بتانے لگا ہوں. امام حسین کو کتنا علم ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے, لیکن اتنا تو ضرور کہہ سکتے ہیں جب مولا علی صدیوں کے بعد مجدد الف ثانی کو اتنا دے سکتے ہیں, کیا بات ہے, واہ. امام احمد رضا فاضل بریلوی کو اتنا دے سکتے ہیں, حضرت امام محمد غزالی کو اتنا دے سکتے ہیں, داتا گنج بخش کو اتنا دے سکتے ہیں. صدیوں کے بعد علی آج بھی اتنا نوازتے ہیں. ارے غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم سنو, غوث پاک فرماتے ہیں لوگوں سنو, اللہ نے مجھے توریت کا بھی علم دیا ہے, انجیل کا بھی علم دیا ہے, زبور کا بھی علم دیا ہے, قرآن کا بھی علم دیا ہے. عبد القادر رہتا گھر میں ہے, لیکن جب تم میرے سامنے آتے ہو میں بتا سکتا ہوں گھر میں سے کیا کیا کھا کر آئے ہو, ہاں سبحان بتا اللہ. سکتا ہوں کیا کیا کر کے آئے ہو. ارے جو درست العلم حتی صرت قطبہ کہنے والا اس شان کا مالک ہے, مجھے بتاؤ جس نے ایک طویل عرصہ مولا علی کے ساتھ گزارا ہو وہ امام حسین کا علم کتنا بڑا. کیا بات ہے, واہ 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 سبحان اللہ. وہ امام حسین اور حضرت امام حسن کا علم تو اتنا مشہور ہے کہ کائنات اس کا تصور نہیں کر سکتی. ایک بار مولا کائنات نے جو ہے کہا کہ حسن, کہا میری حاضری میں آپ کو تقریر کرنی ہے. اب ظاہر سی بات ہے حاضری میں, اور وہ بھی مولا علی کی حاضری میں. تو کہا حضور جب بڑے بڑے لوگ آپ کے سامنے کلام نہیں کر سکتے تو آپ کا بیٹا کہاں سے بات کر سکے گا. جب یہ عاجزی جملہ کہا نا تو مولا علی تاڑ گئے, پہچان گئے. کہا حسن پر صالحیت چھائی ہوئی ہے. فوراً فرمایا حسن نہیں, خطاب تمہیں ہی کرنا ہوگا, یعنی تقریر تمہیں ہی کرنی ہوگی. کہا حضور آپ کو دیکھ کر میں بول نہیں سکتا, یعنی بات ہی نہیں کر سکوں گا وہاں ممبر پر بیٹھ کر. تو مولا علی نے اپنے بچوں کی یہ تربیت کر کے کائنات کے تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا, بچہ جب پیچھے ہٹنے لگے تو حوصلہ افزائی یوں بھی کرنی چاہیے. مولا علی فرماتے ہیں کہا بیٹا حسن گھبرانا نہیں, میں سامنے رہوں گا تو بات نہیں ہوگی نا. کہا نہیں. تو کہا میں کسی مسجد کے ستون کی آڑ میں بیٹھوں گا, لیکن بیان تو تجھے ہی کرنا ہوگا. اور پھر امام حسن نے وہ پہلا خطبہ دیا کہ صحابہ اور تابعین اشش کرنے لگے. یہ علم قرآن امام حسن نے رسول اللہ سے, ماں خاتون جنت اور مولا کائنات سے یہ سیکھا تھا اور لوگوں کے سامنے وہ پیش کیا. اور پھر امام حسن کے خطبات آپ اٹھا کر دیکھیے, آج بھی ان کے علم کے موتی. اور آخری بات بتا رہا ہوں, اس در پاک کی ایک خاتون ہے جسے دنیا حضرت ماں سیدہ زینب کبریٰ کہتی ہے. یہ کائنات کی وہ اولین مفسرہ ہیں کہ جب کوفہ کے اندر حضرت مولا کائنات تشریف لائے تو خواتین کے اندر سب سے پہلا درس تفسیر اگر دارالخلافت اور دارالسلطنت اور مولا کائنات کے خلافت کے زمانے میں اگر کسی نے دیا تو وہ حضرت ماں زینب کبریٰ نے عطا فرمایا. ایک بار تفسیر بیان کر رہی ہے, قرآن کے اوراق جو اس زمانے میں تھے وہ سامنے پڑے, اور آپ تلاوت کر رہی ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا عین صاد. سبحان اللہ. اور یہ قرآن عظیم کے حروف مقطعات ہیں اور اس کا معنی کسی ترجمے والے نے مترجم نے نہیں کیا، اعلیٰ حضرت نے بھی نہیں کیا اور کسی مفسر نے نہیں کیا. کائنات میں جتنے بھی مفسرین گزرے ان چیزوں کے ترجمے نہیں ہیں. حروف مقطعات کے لیے یہی حکم ہے کہ اللہ اس کے رسول کا کلام ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے. یہ بات کنفرم ہے. لیکن صاحب معارج النبوت لکھتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں نا جنہیں ان کے راز بتا دیے جاتے ہیں. کیا بات ہے. یعنی واہ. حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں بولا میں نے، راز بتا رہا ہوں. تو کہا ان کے راز بتا دیے جاتے ہیں. اور جیسے آپ نے یہ آیت تلاوت کی یعنی ماں زینب کبریٰ نے اور دروازے پر دیکھا کہ بابا مولائے کائنات کھڑے ہیں، یہ درس تفسیر ہو رہا اور خواتین میں ہو رہا، پیچھے سے مولائے کائنات نظر آئے. اتنے میں حضرت سیدہ زینب کبریٰ نے اپنے والد بزرگوار کی طرف دیکھنا شروع کیا تو فرمایا بیٹی کیا کر رہے ہو؟ اب جب یہ کہا نا کہ کیا کر رہے ہو تو کہا بابا حروف مقطعات کے راز و رموز بیان کرنے کے لیے بیٹھے ہوں. کیا بات. ابھی یہ کہا روایت میں شیخ عبدالتواب لکھتے ہیں کہ ساری خواتین بیٹھی تھی تو مولا کائنات نے زیادہ کچھ نہیں اپنی انگلی ایسے اونچی کی اور ایسے رکھ لی ایسے اور رکھ کر لوگوں کو بتایا اور خاص کر کے اپنی صاحبزادی سیدہ زینب کبریٰ سے کہا بیٹا یہ خاص راز ہے، سب کے دل اس کو ہضم نہیں کر سکتے. کیا بات ہے. واہ واہ. سبحان یعنی اللہ. یہ راز ہی رہنے دو اس لیے کہ سب کے سینے اس کو ہضم نہیں کر سکتے. تو پھر کر کون سکتا ہے؟ کر سکتا ہے تو کوئی امام حسن ہضم کر سکتے ہیں، ہضم کر سکتے ہیں امام حسین کر سکتے ہیں، امام زین العابدین کر سکتے ہیں، حضرت سیدنا امام محمد باقر کر سکتے ہیں، حضرت امام جعفر صادق کر سکتے ہیں، حضرت نقی، حضرت تقی، حضرت حسن عسکری کر سکتے ہیں. اور اگر کوئی ہضم کر سکتا ہے تو غریب نواز کر سکتے ہیں، غوث العظم دستگیر کر سکتے ہیں، اور اگر اونا کی بات کہہ دوں تو سید حضرت شاہ بابا کر سکتے ہیں اور ثانی میں سید شاہ غوث العظم کا بیٹا کر سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. جو اللہ اور اس کے رسول نے ان نفوس قدسیہ کو عطا فرمایا آج بھی ہماری اور آپ کی یہ سرزمین جو علم والوں کی قدردار رہی ہے. ان سادات کرام کے جرمٹ میں جتنے بھی علماء یہاں آئے اور گئے سب کو انہوں نے اپنی دعاؤں سے نوازا. آج بھی دعاؤں سے نوازنے کے لیے بالخصوص حضرت کے استقبال کے لیے ہم اور آپ سب حاضر ہو گئے ہیں. میں نے تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے پیش کر دی جو مجھے وقت دیا گیا تھا، 1 گھنٹے کے قریب ہو رہا ہے. بس میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تاج سماج کو کہ آپ نے وہ تاریخی کام کیا ہے کہ جس کے حوالے سے اگر میں یہ کہوں تو پورے گجرات بھر میں آپ نے پہل فرمائی ہے ماشاءاللہ. اور یہ آپ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، حقیقت بتا رہا ہوں. اور دوسری بات میں اپنے محسن حضرت علامہ غلام ربانی صاحب کی بارگاہ میں جب بھی حاضر ہوا تو انہوں نے ایک سے ایک بات بتائی. میں ان کی ایک بات اپنے تمام لوگوں کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. وہ اکثر مجھے کہا کرتے تھے کہ بیٹا دین کا کام کرنا ہو نا تو دوست دکان کا بنانا مکان کا نہ بنانا. اور یہ صرف مولانا لوگوں کے لیے نہیں، آپ لوگوں کے لیے بھی ہے. جینے آوے نے پکڑیں گھر میں لے جاؤ بدن گھر میں نہ لے جاوائے. આજે વાત છે ને એકદમ સચોટ છે એમની વાત છે પણ એ જે કીધું ને આપણને બધાને કીધું છે सबको दोस्त न बनाओ और सबको घर न ले आओ इसलिए कि कोई कितना भी गहरा दोस्त क्यों ना हो है तो अजनबी. हमारे चचा मामा खालू खाला फूफी उनके बेटे से हमारी महरिमात को इजाजत नहीं कि वो बात करें तो मुझे बताओ दूसरे लोगों से वो बात करेगी ये इजाजत होगा? नहीं है ना. ये इनका जुमला है. और दूसरी बात उन्होंने पते की बात कही थी. मैंने एक बार पूछा कि हजरत आप हाज़री अक्सर जलसों में दावत होती है तो ज़रूर तशरीफ़ लाते हैं लेकिन कुछ बीमारी की वजह से और कुछ हालात जो उनकी ज़िंदगी के रहे तो जलसे जुलूस में फिर उनका खिताब उन्होंने बंद कर दिया था. लेकिन एक बार मैंने पूछ लिया, मैंने कहा हुज़ूर आप आते क्यों नहीं? तो उनका एक जुमला था जो सोने के पानी से लिखने के काबिल है. उन्होंने इरशाद फरमाया का जलसे जुलूस सब कुछ होता है माशाअल्लाह लेकिन 3 चीज़ें अगर इस्लाह कर ली जाए ना तो हम सबका बेड़ा पार हो सकता है. तो मैंने कहा हज़रत वो 3 चीज़ आप ही बता दें कि वो 3 चीज़ें हैं क्या? तो कहा सबसे पहले तो मुकर्रिर को अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए. ये उनकी बात है और उन्होंने बरजस्सा कहा मेरे सामने कहा और ये बात मैंने कभी गलत नहीं लगाई. मैंने कहा हुज़ूर वो कैसे? तो कहा जब भी मुकर्रिर आता है ना तो इसी नीयत के साथ आता है तकरीर ऐसी खतरनाक करूं तो 2 भरा बुलावे. लालच है ना. तो कहा कि ये बंद कर देना चाहिए इसलिए कि दूसरी तकरीर की लालच में तकरीर नहीं होती. मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मतियों के सीनों को मोहब्बत रसूल का खजीना बनाने के लिए तकरीरें होती हैं. सुभान अल्लाह. ये उनका फरमान है.
کہا مقرر کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میں نے کہا بالکل حضرت آپ نے سچ فرمایا. کہا دوسری؟ میں نے کہا دوسری؟ تو کہا دوسری چیز کمیٹی والوں کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. تو میں نے کہا حضرت وہ کیسے؟ تو مسکرا کر فرمانے لگے. کہا برکاتی جیسے جلسہ ختم ہوتا ہے نا تو اولان پکڑن فلانن پکڑن دیکھیں کیا ماپڑو جلسہ ہو رہے ہو. یعنی ہر کسی سے وہ اپنی تعریف چاہتا ہے کہ میری کمیٹی نے اتنا اچھا پروگرام کیا. ان کی نیت اس نیت کی نہیں ہونی چاہیے. تو میں نے کہا کیسی ہونی چاہیے؟ کہا اگر کسی عالم ربانی کو بلا کر حضور کے نام کا جلسہ کیا یا غوث پاک کے نام کا تو کمیٹی کو لوگوں سے نہیں رسول اللہ سے تعریف کا امید کا پہلو باندھنا چاہیے. یعنی وہاں سے ان کو لو لگانی چاہیے اللہ اس کے رسول سے. تیسری بات انہوں نے فرمائی. کہا تیسری بات یہ جو عوام آتی ہے نا کہا ان کو اپنی اصلاح کر لینی چاہیے. میں نے کہا وہ کیا؟ تو کہا جتنے بھی تقریر میں سے جاتے ہیں نا تو ابھی 2 قدم نہیں چلتے تو اخنی بریانی پلاؤ. تیسرے نمبر پر مولانا آپ بھول کری کمیٹی والوں کی یہ کمی تھی یوں کرتے ہیں تو یوں ہو جاتا یوں کرتے ہیں تو یوں ہو جاتا. یعنی گھر تک وہی باتیں کر رہے ہیں. تو ان کو یہ سننے کے لیے تقریر نہیں آنی چاہیے کہ مولانا نے کیسی تقریر کی کیسا دھم پچھاڑ منایا, بلکہ انہیں تو یہ اصلاح کی نیت سے آنا چاہیے کہ اگر کوئی عالم ربانی اچھی بات بتائے گا تو اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کروں گا. سبحان اللہ. اتنی بڑی شخصیت جن کے جملوں پر ایک ایک تقریریں ہو سکتی ہیں, آج وہ 50 سال کے بعد ہمارے اور آپ کے درمیان سے رخصت ہونے جا رہے ہیں. میں ان کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ مجھ فقیر سے قصداً سہون کسی طرح سے بھی کبھی بھی کسی بھی صورت میں چاہے وہ اسٹیجوں پر ہو مسجدوں میں ہو جلسے جلوس میں ہو اگر میری طرف سے کوئی رنجش کوئی تکلیف یا کوئی بھی ایسی غلطی میری ہوئی ہو میں ہاتھ جوڑ کر حضور کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ وہ مجھے معاف فرمائیں اور اپنی دعاؤں سے نوازتے رہیں کہ اللہ ہم سب کو بھی آپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ہمیں بھی دین حنیف کا سچا خادم بنائیں. آمین. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.